हेलो एवरीवन, आज हम अपनी ज़ुबान के चैप्टर नंबर 17 यानी कि रफ़ी अहमद क़दवाई को पढ़ेंगे। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। रफ़ी अहमद क़दवाई का शुमार हिंदुस्तान के मशहूर रहनुमाओं में होता है। तो आप देखें इस लाइन में आपका शुमार आया है, तो शुमार का मतलब होता है गिनती। ठीक है, गिनती करना, यानी कि रफ़ी अहमद की गिनती हिंदुस्तान के मशहूर यानी कि फेमस रहनुमाओं, ये रहनुमा की जमा है, रहनुमाओं। ठीक है, यानी कि रहनुमा का जो मतलब होता है वो होता है रास्ता दिखाने वाला। ठीक है, और जो रास्ता दिखाने वाले से यहाँ जो मुराद है वो है यानी कि अच्छी बात बताने वाला, अच्छे काम की नसीहत करने वाला, और वही है रहनुमा। यानी कि रफ़ी अहमद क़दवाई की गिनती हिंदुस्तान के फेमस रहनुमाओं में होती है। वो मादरे वतन इसका क्या मतलब होता है? तो मादरे वतन हम बोलते हैं प्यारे वतन को। तो जो हमारा प्यारा वतन है वो है हिंदुस्तान, यानी कि प्यारे हिंदुस्तान के एक सच्चे बेलौस यानी कि जिसको किसी बात का लालच ना हो। ठीक है, इसकी गर्ज ना हो, कोई मकसद ना हो, उसको किसी से कोई लालच ना हो, उसको बोलते हैं बेलौस और बहादुर सपूत थे। सपूत हम कहते हैं नेक बेटे को। ठीक है, नेक बेटे थे। 18 फरवरी 1894 को बामुकाम मौसूली ज़िला बाराबंकी खान साहब शेख इम्तियाज़ अली के घर पैदा हुए। शेख ये एक कौम है, ठीक है, एक जात है। इम्तियाज़ अली के घर पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम इब्तिदा हम कहते हैं शुरुआत को। ठीक है, शुरुआत की जो पढ़ाई, तालीम यानी कि पढ़ाई, ठीक है, यानी शुरुआती पढ़ाई रिवाज के मुताबिक घर पर हुई। फिर गांव के प्राइमरी स्कूल में दाखिल हुए यानी कि एडमिशन लिया। ठीक है, बाराबंकी से हाई स्कूल का इम्तिहान पास किया। आला यानी कि हाई लेवल और तालीम यानी कि पढ़ाई, हाई लेवल की पढ़ाई के लिए अलीगढ़ गए। अलीगढ़ में ज़ेर तालीम थे। ज़ेर तालीम हम बोलते हैं यानी कि इल्म सीखने वाला, पढ़ाई करने वाला, तालिबे इल्म, ठीक है, स्टूडेंट जिसको कहते हैं, ज़ेर तालीम थे। तहरीक यानी कि एक मिशन था। तहरीके तरके मवालात, ठीक है, मवालात में हिस्सा लेने के बास यानी कि वजह से 1 साल के लिए जेल भेज दिए गए। कि जब रफ़ी अहमद क़दवाई साहब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जब गए तो उस वक्त ये ज़ेर तालीम थे यानी कि स्टूडेंट थे। तो इन्होंने एक तहरीक चली, एक मिशन चला कि तर्के मवालात में हिस्सा लेने की वजह से 1 साल के लिए जेल भेज दिए गए। यहीं से उनकी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। आगाज़ हम बोलते हैं शुरुआत करने को। ठीक है, आगाज़ हुआ यानी कि आगाज़ होता है यानी कि शुरुआत, इनकी सियासी ज़िंदगी की शुरुआत वहीं से होती है। सियासी ज़िंदगी में इन्होंने वहीं से कदम रखा। उन्होंने यानी कि रफ़ी अहमद क़दवाई साहब ने पंडित मोतीलाल नेहरू की रहनुमाई, है ना, रहनुमाई यानी कि वही जो इन्हें समझाते, नसीहत करते, इनकी रहनुमाई करते। ठीक है, रहनुमाई करना यानी कि समझाते, इनको बताते सब बातें, वही है रहनुमाई करना। और जवाहरलाल नेहरू की रिफ़ाक़त हम बोलते हैं दोस्ती को, ठीक है, में सियासी तरबियत पाई और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ यानी हम बदल कर कई रंग की चीज़ों को बोलते हैं मुख्तलिफ़ सियासी तहरीकों में हिस्सा लिया। यूपी के मकामी सियासत के सरगर्म कारकुन रहे। सरगर्म कारकुन यानी कि पुरजोशी से जो काम करता है उसको बोलते हैं सरगर्म, है ना, जो दिल जमाई से काम करे, दिल से काम करे, उसको बोलते हैं सरगर्म। कारकुन इसका मतलब मैंने पहले भी आपको बताया था, कारकुन बोलते हैं हम काम करने वाले को। ठीक है, यानी कि पुरजोश के साथ, दिलजमी के साथ वो काम किया करते रहे। 1942 को, ठीक है, 1942 की हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक में पेश रहे। एक तहरीक चली, एक मिशन चला कि हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक में पेश रहे, यानी कि सामने रहे यानी कि सामने रहने से मुराद यहाँ पर कि आगे रहे। ठीक है, रफ़ी साहब की मुल्क व कौम की खातिर 5 मरतबा जेल गए। रफ़ी अहमद क़दवाई साहब जो थे वो मुल्क व कौम की खातिर,
ٹھیک ہے، یعنی کہ ہندوستان کی خاطر وہ 5 مرتبہ یعنی کہ 5 بار جیل گئے۔ جب ہندوستان آزاد ہوا تو رفیع صاحب پہلے وزیر مواصلات، ٹھیک ہے، مواصلات ہم بولتے ہیں یعنی کہ جو ریڈیو کا جو نظام ہوتا ہے اس کو، ڈاک کو، ٹھیک ہے، اور اطلاعات جو خبر بھیجی جاتی ہیں اس کو بولتے ہیں مواصلات، ٹھیک ہے، وزیر مواصلات۔ اور اس کے بعد وزیر غذا بن گئے۔ وزیر غذا یعنی کہ غذا، کھانے پینے کی چیز کے وزیر بن گئے، ٹھیک ہے، یعنی کہ دیکھ بھال کرنے کو ہم بولتے ہیں وزیر، جو دیکھ بھال کرتا ہے اس کو وزیر بولا کرتے ہیں، وزیر بن گئے۔ ان کی شخصیت بڑی جاندار تھی، وہ اکثر خطرات میں گھرے، انہیں مایوسیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا، یعنی کہ پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن انہوں نے کبھی شکست قبول نہیں کی۔ شکست کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ ہار، ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے فتح، وہ ہوتی ہے جیت، اور ایک ہوتی ہے شکست، اس کو بولتے ہیں ہار، قبول نہیں کی۔ اور نہ ان کے عزم و استقلال، عزم الگ ہے، استقلال الگ ہے۔ عزم ہم بولتے ہیں پختہ ارادے کو، پکے ارادے کو، اور استقلال یعنی کہ ثابت قدمی، سچائی کے ساتھ، ٹھیک ہے، میں کوئی فرق آیا۔ قدوائی صاحب عملی انسان تھے یعنی کہ عمل کرنے والے انسان تھے۔ وہ عمل پر یقین رکھتے تھے اور کام کو انجام تک پہنچانے میں اپنی انتہائی یعنی کہ آخری کوشش صرف کر دیتے تھے، صرف یعنی کہ لگا دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ وزیر مواصلات کی حیثیت سے رفیع صاحب نے رات کی ہوائی ڈاک کا سلسلہ شروع کیا۔ ڈاک، یہ جو ڈاک ہے یہ بھی مواصلات میں سے ہے، ٹھیک ہے، مواصلات، یہ وزیر مواصلات وزیر تھے، اس کی دیکھ بھال جب کرتے تھے تو انہوں نے ایک حیثیت سے رفیع صاحب نے رات کی ہوائی ڈاک کا سلسلہ شروع کیا، یعنی کہ کام شروع کیا۔ اس وقت یہ بہت مشکل کام تھا، اسی طرح انہوں نے ڈاکیوں کو اتوار کی چھٹی دلوائی۔ یہ بھی کوئی معمولی کام نہ تھا، کیونکہ ڈاک کا کام 24 گھنٹے جاری رہتا ہے یعنی کہ چلتا رہتا ہے۔ ایک دن کی چھٹی سے بھی اس کا نظام درہم برہم ہو سکتا تھا۔ نظام یعنی کہ ٹائم ٹیبل جو ہوتا ہے، ایک جس ٹائم ٹیبل کے حساب سے جو کام کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں نظام۔ درہم برہم یعنی کہ تتر بتر کھلم کھلا ہو جاتا، ٹھیک ہے، گڑبڑ ہو سکتا تھا، لیکن رفیع صاحب نے ایسا انتظام کیا کہ ڈاکیوں کو اتوار کے دن چھٹی ملنے کے باوجود آپ کا آیا ہے، یہ کئی مرتبہ آتا ہے۔ باوجود کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کسی چیز کے ہوتے ہوئے، یعنی کہ چھٹی مل جانے کے باوجود، چھٹی ملنے کے ہوتے ہوئے ڈاک کا انتظام معمول کے مطابق چلتا رہا، یعنی کہ جو معمول تھا، جو ٹائم ٹیبل تھا اس کے مطابق چلتا رہا۔ حکومت ہند یعنی کہ ہندوستان کی جو حکومت، ٹھیک ہے، ہند جہاں پر آتا ہے اس کو ہندوستان مراد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ حکومت ہند میں وزیر غذا بن جانے کے بعد رفیع صاحب نے راشننگ کا خاتمہ کیا۔ راشننگ یعنی کہ وہ چیز جو پہلے لوگ اکٹھے کر کے، جو سامان اکٹھا کر کے بعد میں اس کو بیچا کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو اس کا خاتمہ کیا، یعنی کہ جو راشننگ سے لوگ کچھ چیزیں ریجیکٹ بھی ہو جایا کرتی تھیں اس کو بیچا کرتے تھے، ہے نا، تو اس کا خاتمہ کیا یعنی کہ اس کو ختم کیا۔ بہت سے ماہرین نے کہا تھا کہ راشننگ ہٹانے کی پالیسی پر کیا گیا تو ملک تباہی کی غار میں جا گرے گا، یعنی کہ جو کچھ ماہرین تھے، جو کچھ اس کے بارے میں بہت زیادہ جانتے تھے، ماہرین یعنی کہ یہ ماہر کی جمع ہے، یعنی کہ بہت جاننے والا، ٹھیک ہے، کہا تھا کہ راشننگ ہٹانے کی پالیسی پر عمل کیا گیا تو، یعنی کہ اگر راشننگ ہٹائی گئی تو ملک یعنی کہ ہندوستان تباہی کی غار میں یعنی کہ کھائی میں جا گرے گا۔ قدوائی صاحب جانتے تھے کہ ملک میں غلہ کافی ہے، غلہ یعنی کہ اناج کافی ہے، اور کچھ بڑے بیاپاریوں نے اسے گوداموں میں ذخیرہ کر رکھا ہے۔ ذخیرہ یعنی کہ اکٹھی کی ہوئی چیز کو ہم بولتے ہیں ذخیرہ، جو بہت زیادہ اکٹھی ہو، ٹھیک ہے، رکھا ہے۔ قدوائی صاحب نے
زیادہ اناج اگاؤ کی تحریک شروع کی، جس کی وجہ سے ملک میں اناج کی پیداوار میں اضافہ ہوا یعنی کہ بہت زیادہ بڑھ گئی، اور جو غلہ بیاپاریوں نے چھپا دیا تھا وہ قدوائی صاحب کی چلائی ہوئی مہم کی بدولت بازار میں آ گیا۔ اسی طرح انہوں نے راشننگ اٹھانے کے تجربے کو کامیاب کر دکھایا۔ رفیع احمد قدوائی کی شادی ان کے خاندان میں ہی ہوئی تھی۔ بیوی بڑی نیک دل، دیندار اور عبادت گزار تھیں، ٹھیک ہے۔ نیک دل یعنی کہ بہت نیک تھیں، پرہیزگار تھیں، ٹھیک ہے، اور سیدھی تھیں۔ دیندار تھیں یعنی کہ دین رکھتی تھیں، ٹھیک ہے، اور عبادت گزار تھیں یعنی کہ عبادت کرتی رہتی تھیں، ٹھیک ہے۔ ان کے انتقال سے 1 سال پہلے رفیع صاحب نے انہیں حج بھی کرایا تھا، یعنی کہ جو رفیع صاحب کی بیوی تھیں انہوں نے جب انتقال کیا تو اس سے 1 سال پہلے ہی رفیع احمد قدوائی صاحب نے ان کو حج بھی کرا دیا تھا، ٹھیک ہے۔ رفیع صاحب کی زندگی تمام تر سادہ رہی یعنی کہ وہ سادہ مزاج آدمی تھے۔ وہی موٹے کپڑے کی معمولی شیروانی اور پاجامہ، سوٹ اور ہیٹ کو چھوڑ کر چھوا تک نہیں۔ کپڑے کسی اونچے ٹیلر ماسٹر کی دکان سے نہیں بلکہ گھر سے سل کر آتے تھے۔ سرکاری کوٹھی اور فرنیچرز جیسا بھی شاندار ہو، ان کے اپنے گھر کو کوئی جا کر دیکھتا تو حیرت میں پڑ جاتا۔ ٹوٹا پھوٹا سا پرانی وضع یعنی کہ پرانے رسم و رواج کا مکان، ٹھیک ہے، پرانے رسم و رواج کا مکان جو اتنے بڑے منسٹر تو کیا کسی ماتحت عہدیدار ہم بولتے ہیں جو عہدہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو ایک پوسٹ رکھتا ہو اس کو بولتے ہیں عہدیدار، ٹھیک ہے، بھی شایان شان نہیں ہو سکتا۔ شایان شان یعنی کہ نقش قدم پر چلنے والا، اور جو کسی مرتبے کے لحاظ سے ہو اس کو بھی ہم بولتے ہیں شایان شان، ٹھیک ہے، نہیں ہو سکتا۔ انتقال کے بعد ان کی میت یعنی کہ جب جو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے، جو لاش ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں میت، ٹھیک ہے۔ میت میں شرکت کے لیے یعنی کہ جب جنازہ جو رکھا ہوتا ہے اس میں جو لوگ دفناتے وغیرہ ہیں، اس جو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اس کو میت میں بولتے ہیں لوگوں کا شرکت کرنا، لوگوں کا شریک ہونا، ٹھیک ہے۔ اور شرکت کے لیے جو غیر ملکی یعنی کہ دوسرے دیشوں سے، ٹھیک ہے، دوسرے دیشوں سے مطلب بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے، شخصیتیں ہے نا موصولی پہنچی تھیں، یعنی کہ جب رفیع احمد قدوائی صاحب جب انتقال کر گئے تھے تو ان کی جو میت تھی ان کے دفنانے کے لیے جو لوگ شریک ہوئے تھے وہ دوسرے ملکوں سے بھی آئے تھے، موصلی پہنچی تھیں، تو انہیں یقین نہیں آتا تھا کہ اتنے بڑے منسٹر کا مکان اتنا معمولی بھی ہو سکتا ہے۔ رفیع احمد قدوائی صاحب بچپن ہی سے مل نثار تھے۔ مل نثار یعنی کہ میل جول رکھنے والے کو ہم بولتے ہیں مل نثار، ٹھیک ہے۔ طالب علمی یعنی کہ جس دور میں وہ اسٹوڈنٹ تھے اس کو جو طالب علم کو ہم بولتے ہیں اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے، بولیں طالب علمی کے زمانے میں یعنی کہ جس زمانے میں وہ اسٹوڈنٹ تھے میں وہ اپنے دوستوں ہم جماعتوں یعنی کہ اپنے کلاس والوں، ٹھیک ہے، اور ساتھیوں کی ہر طرح سے مدد کرتے تھے، جس میں مالی مدد بھی شامل ہے۔ مالی مدد یعنی کہ پیسے وغیرہ دیتے تھے، اس کو بولتے ہیں مالی مدد کرنا۔ ان کا سارا روپیہ دوستوں کی ضرورتوں پر یعنی ان کی فیس کی ادائیگی یعنی کہ جو اسکول کی فیس بھرنا ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں فیس کی ادائیگی، ان کی کتابوں کی خریدنے پر، ان کے علاج معالجے پر، مختلف ضرورتوں یعنی کہ اور دوسری ضرورتوں پر خرچ ہوتا تھا۔ جب ان کے پاس روپیہ نہیں ہوتا تھا تو اور کوئی دوست مشکل میں ہوتا تو وہ بذریعہ تار یہ یعنی مواصلات میں سے یہ یعنی ڈاک کے ذریعے، ٹھیک ہے، ڈاک کے ذریعے اپنے چاچا سے روپیے منگوا لیتے تھے، اور اس کی مدد کرنے کی یہ خصوصیت مرتے دم تک قائم رہی، یعنی کہ خصوصیت یہ خاص بات تھی رفیع احمد قدوائی صاحب کی کہ وہ دوسروں کی مدد کرتے تھے، تو یہ ان کے مرتے دم تک قائم رہی یعنی کہ باقی رہی، ٹھیک ہے۔ انتقال کے بعد بینک میں ان کے نام معمولی رقم نکلی،
ٹھیک ہے، جس آدمی سے جس طرح ایک بار ملے بس عمر بھر اسی طرح ملتے رہے۔ غرور انہیں چھو تک نہیں گیا تھا، ٹھیک ہے، غرور یعنی کہ گھمنڈ انہیں چھو تک نہیں گیا تھا، یعنی کہ انہیں ذرا سا بھی غرور گھمنڈ نہیں تھا۔ خلوت یعنی کہ تنہائی میں، جب آدمی اکیلا ہوتا ہے تو اس کو بولتے ہیں خلوت، اور جلوت یعنی کہ بھیڑ میں اور مجلس میں۔ خلوت میں، بھیڑ میں، اندر باہر کہیں بھی ملتے، یہ کبھی معلوم نہیں ہونے پاتا کہ ملاقات کسی وزیر سے ہو رہی ہے یا وضعداری کی۔ یہ وضعداری کی ایک یادگار مثال یہ بھی ہے۔ وضعداری یعنی کہ رکھ رکھاؤ اور جو پرانے رسم و رواج ہیں، ٹھیک ہے، رکھ رکھاؤ اور جو پرانے رسم و رواج ہیں، ٹھیک ہے، ان کا بھی ایک مثال تھی، پرانے رسم و رواج کی بھی ایک مثال تھی۔ اور آگے ایک یادگار مثال یہ بھی ہے کہ عیدین یہ آپ کی دو عید ہوتی ہیں نا، جس کو بولتے ہیں ایک میٹھی عید اور ایک بقرہ عید، جس کو عید الفطر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، عید الفطر کہا جاتا ہے، اور ایک بولا جاتا ہے جس کو عید الاضحیٰ۔ تو یہ وہی دونوں عیدیں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی عیدین یعنی کہ دو عیدیں، اور اس کو ہم بولتے ہیں، جو دو چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہم بولتے ہیں تثنیہ، ٹھیک ہے، تثنیہ بولتے ہیں ہم عیدین کو، ٹھیک ہے، عیدین یعنی کہ تثنیہ۔ اور پابندی سے یعنی کہ رول کے ساتھ، ٹھیک ہے، پابندی سے یعنی کہ رول کے ساتھ اپنے وطن موصلی ہی میں آ کر پڑھتے تھے، یعنی جو عیدین کی نماز ہوتی ہے وہ وضعداری کی ایک مثال، مطلب جو ایک پرانے رسم و رواج ہے، یعنی کہ عیدین کی نماز پڑھنا ان کا ایک رسم و رواج تھا، اس کی یہ بھی یادگار ایک مثال انہوں نے قائم کی کہ وہ عید کی نماز، اپنے دونوں عیدوں کی نماز یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز اپنے موصلی ہی پہنچ کر پڑھا کرتے تھے۔ یوپی میں زمینداری کا خاتمہ ہوا، ٹھیک ہے، یوپی میں زمینداری کا خاتمہ ہوا، اس سے زمینداری یعنی کہ جو زمین رکھتا ہو اس کو ہم بولتے ہیں زمیندار، یعنی کہ زمینداری کا خاتمہ ہوا، اسے ختم کروانے میں ان کا بھی ہاتھ تھا۔ یہ بھی ایک چھوٹے سے زمیندار تھے، یعنی کہ رفیع احمد قدوئی صاحب بھی ایک چھوٹے سے زمیندار تھے، ان کے پاس بھی تھوڑی زمین تھی، یہ بھی تھوڑی بہت زمین رکھتے تھے۔ اپنی زمینداری کو بچا لے جانا ان کے لیے کیا مشکل کام تھا، یعنی کہ ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا، اگر وہ چاہتے تو اپنی زمین کو وہ بچا لیتے۔ کیا مشکل کام تھا؟ مطلق کوئی تدبیر نہ کی، مطلق یعنی کہ بالکل بھی کوئی تدبیر یعنی کہ کوئی حل نہ نکالا، یعنی کہ اگر وہ چاہتے تو اپنی کوئی حل تلاش کر کے وہ اپنی زمین کو بچا لیتے، تو انہوں نے ایسا بالکل بھی نہ کیا۔ اپنے عہدے سے اپنی ذات کے لیے یعنی کہ اپنے آپ کے لیے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کے لیے کبھی ادنا فائدہ، ادنا یعنی کہ تھوڑا سا بھی چھوٹے درجے کا، ٹھیک ہے، جس کو بولتے ہیں چھوٹے درجے کا فائدہ اٹھانے کا سبق انہوں نے پڑھا ہی نہ تھا۔ سوتیلی والدہ یعنی کہ جو ایک والدہ وہ ہو جو مطلب پیدا کر کے جو ختم ہو جاتی ہیں، انتقال کر جاتی ہیں، جو ماں انتقال کر جاتی ہے اس کو بولتے ہیں سگی والدہ، ٹھیک ہے، والدہ یعنی کہ ماں، اور سوتیلی والدہ یعنی کہ جو کسی مطلب کوئی عورت ختم ہو جائے اس کے بعد میں اس بچے کے باپ جو ہوں وہ دوسری بیوی کر لیں، اس کو بولیں گے اس کی سوتیلی والدہ یعنی کہ سوتیلی ماں زندہ تھیں، اور ان کی جو سگی ماں تھی وہ انتقال کر گئی تھی۔ ایک روز انہوں نے فرمایا، یعنی کہ جو سوتیلی ماں تھی انہوں نے فرمایا، رفیع زمینداری تو خوب ختم کر دی، اب گھر کا خرچ کیسے چلے گا، خاندان بھوکوں مرے گا، سب کا انتظام لیکن اپنے گھر کے لیے کچھ نہ کیا۔ رفیع احمد صاحب کی جو والدہ ہیں سوتیلی وہ کہہ رہی ہیں، رفیع صاحب ہنس کر بولے، اماں جان آپ گھبراتی کیوں ہیں، زمیندار ختم ہو جانے سے کیا ہوتا ہے، میں کھرپا یہ ایک گھاس وغیرہ چھیلنے کا آلہ ہے جس سے گھاس چھیلی جاتی ہے، اس کو بولتے ہیں کھرپا، لے کر گھاس چھیلوں گا، آپ گٹھا بنا کر بیچیے، سب کی روٹی چل جائے گی۔ یہ کہا تھا رفیع احمد قدوئی صاحب نے اپنی سوتیلی والدہ سے، یعنی سوتیلی والدہ یعنی کہ سوتیلی ماں سے۔
سے اس طرح ملتے جیسے دوست سے ملا جاتا ہے، یعنی کہ دشمنوں سے بھی اس طرح ملتے جیسے دوستوں سے ملتے تھے، دوستوں سے یوں برتاؤ کرتے جیسے عزیزوں یعنی کہ بہت قریبیوں، بہت پیاروں، ٹھیک ہے، پیاروں سے کیا جاتا ہے، اور عزیزوں کو اپنی جان کی طرح عزیز رکھتے، یعنی کہ اپنی جان کی طرح عزیز رکھتے، اپنی جان کے قریب رکھتے، اپنے سے بہت پیار کرتے۔ کوئی ان سے کام نکالنا چاہتا یا کسی کو ان سے ضرورت پڑتی تو انہیں یاد ہی نہیں رہتا کہ اپنا کون ہے اور بیگانہ کون ہے۔ مقصود یعنی کہ ان کا مقصد انہیں صرف کام کر دینا ہوتا تھا۔ رفیع احمد کا مقصد صرف ان کا، جو لوگ کام کے لیے آتے تھے، صرف ان کا کام کر دینا ہوتا تھا۔ اس وقت ہر ایک ان کا اپنا ہوتا تھا، بیگانہ کوئی بھی نہ رہتا۔ خلق خلق ہم کہتے ہیں اللہ کے بندے کو، جیسے کہ آپ اور ہم لوگ ہیں، یہ سب اللہ کے خلق ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے بندے ہیں۔ خلق اللہ یعنی کہ اللہ کی خلق کی خدمت میں وہ عبادت کی طرح کرتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو اللہ کے بندے ہوتے تھے ان کی خدمت وہ اس طرح سے کرتے تھے جیسے کہ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور خدمت کرنے میں انہیں وہی مزہ آتا جو دوسروں کو خدمت لینے میں آتا ہے۔ قدوائی صاحب سرتاپا عمل تھے، سرتاپا یعنی کہ سر سے لے کر پاؤں تک عمل تھے یعنی کہ عمل کرنے والے تھے، اور ہر وقت عملی سرگرمیوں میں منہمک، سرگرمیوں یعنی کہ ہم بولتے ہیں سرگرمیوں، جیسے کہ گرمی وغیرہ جب پڑتی ہے بہت زیادہ تو وہ ہوتی ہے سرگرمیوں، اور جو اپنے آپ نے سرگرم پڑا یعنی کہ وہ ہوتا ہے جوش کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ منہمک یعنی کہ پوری توجہ کے ساتھ، منہمک یعنی کہ پوری توجہ کے ساتھ، یعنی کہ گرمی بھی اگر پڑتی تو پوری توجہ کے ساتھ وہ عمل کرتے تھے۔ اس کے باوجود، ٹھیک ہے، یعنی کہ اتنی گرمی کے ہونے کے باوجود یعنی کہ کسی چیز کے ہوتے ہوئے، یعنی کہ اتنی گرمی کے ہوتے ہوئے خشک ذرا نہ تھے۔ خشک یعنی کہ لوگ وار ایسا ہوتا ہے جیسے کسی کو نے کوئی کام وغیرہ کرا کسی شخص نے تو وہ اپنا منہ ٹیڑھا میڑھا کرنے لگتا ہے، منہ بگاڑنے لگتا ہے، وہ رفیع احمد صاحب میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، ذرا نہ تھے۔ ہر وقت خوش رہتے تھے اور دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش میں لگے رہتے۔ بہت سویرے یعنی کہ بہت صبح کو، ٹھیک ہے، یعنی کہ جلدی صبح کو اٹھتے اور اسی وقت سے ان کا کام شروع ہو جاتا۔ دنوں کا کام گھنٹوں میں اور گھنٹوں کا کام منٹوں میں چکا دیتے۔ کھڑے ہو کر اور ٹہلتے ہوئے، بیٹھے ہوئے یا لیٹے ہوئے، ہر حال میں کام ہی کرتے ہوئے پائے جاتے۔ رفیع صاحب کا 60 سال کی عمر میں 1954 میں انتقال ہوا، لیکن بے لوث اور شاندار، ٹھیک ہے، بے لوث یعنی کہ بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی لالچ کے اور شاندار خدمت کی بدولت یعنی کہ وجہ سے ان کا نام رہتی دنیا تک باقی رہے گا، یعنی کہ جب تک کہ دنیا رہے گی جب تک ان کا نام باقی رہے گا۔ آج بھی مرحوم یعنی کہ جو شخص ختم ہو جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، اس کو ہم مرحوم کہہ کے بلاتے ہیں، مرحوم کہہ کے اس کو یاد کرتے ہیں۔ شاندار کارناموں اور بیش بہا خدمات کی وجہ سے، بیش بہا یعنی کہ بیش ہم بولتے ہیں بہت زیادہ کو، ٹھیک ہے، بیش بہا یعنی کہ جو انہوں نے بہت زیادہ خدمتیں کریں کی وجہ سے ملک کے کروڑوں باشندوں یعنی کہ جو ملک میں رہتے ہیں، ملک کے کروڑوں رہنے والوں کے دلوں میں ان کی یاد تازہ ہے۔ جب کبھی ملک کسی ایسی بڑی مشکل سے دو چار ہوتا ہے یعنی کہ مشکل میں گھرا ہوا ہوتا ہے، جس کا حل تقریباً یعنی کہ گمان کرتے ہوئے تقریباً قریب ممکن ہو، تو مرحوم کا نام زبانوں پر بے ساختہ یعنی کہ بغیر چاہنے سے بھی، یعنی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آتا ہے،
اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر مرحوم اس وقت ہوتے تو یہ مسئلہ کبھی کا حل ہو چکا ہوتا، یعنی کہ جو پریشانی ہے وہ بہت پہلے ہی اس کا حل نکل چکا ہوتا، وہ بہت پہلے وہ مشکل سلو ہو چکی ہوتی، سالو ہو چکی ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو جو اس کے رائٹر تھے وہ تھے عبد الماجد دریابادی، ٹھیک ہے۔ تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اس سے ریلیٹڈ جو کویشچن آنسر ہوں گے ان کے ساتھ۔ جب تک کے لیے بائے، خدا حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔